औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3। कराची के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। नया साल यादें छोड़ के जाएगा, क्या होने वाला है कुछ सोच भी नहीं सकते हम लोग के कितनी परेशानियों से भरा हुआ ये दिसंबर हमें दिखाई दे रहा है। पाराचनार की बात की जाए, फ़लस्तीन की बात की जाए, कराची की बात की जाए, हम बात करते हैं कश्मीर की, फ़लस्तीन की, पाराचनार की, लेकिन कराची के शहरियों पे जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है जिस पे हम चुप हैं, हम खामोश हैं। जुल्म इतना है कि बिजली के बिलों की अगर बात की जाए, सर्दी के बावजूद भी बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है। गैस तो घरों में आ ही नहीं रही, लेकिन गैर कानूनी LPGs की जो शॉप्स हैं वो खुलेआम खुली हुई हैं ऐसी जगहों पे कि जहाँ पर उनका खुलना ख़तरे का बायस बन सकता है। लेकिन हम चुप हैं। जब तक हम चुप हैं इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ चाहते हैं तो खड़ा होना पड़ेगा, हक़ की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शाहराहों पे एक मजहबी जमात का धरना है और उस धरने से बहुत से मैसेजेस हम तक आ रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुशावरत हो, लेकिन वो लोग अटल हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं तो हम ये धरना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मुसलमान हैं। और जिस तरह से पाराचनार में मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, वहाँ पर रास्ते बंद किए गए हैं और घरों में अदवायात, राशन, खाने पीने की कोई भी चीज़ वहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। हुकूमत से वो यही चाहते हैं कि बस हमारे रास्ते खोल दिए जाएं। अगर नहीं खोले जाएंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे, और बंद किया हुआ भी है, जिसकी मिसाल हम देख रहे हैं कि जो रोडों का हाल है, धरने से तो था ही, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम चला है जिससे रोड अभी तक नहीं बन पा रहे, इससे ज़्यादा आवाम परेशान है। आज हमने अहम टॉपिक रखा है और ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके कई कंटेनर्स, गाड़ियां जो हैं वो इन धरनों में इस्तेमाल हो रही हैं। पेट्रोल से और डीजल से भरी हुई गाड़ियां धरने में मौजूद है, जिनसे रास्ते बंद किए हुए हैं, जो ख़तरनाक हो सकता है धरने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो रोड से गुजरते हैं। आज हम बात करेंगे कराची की, क्या होने वाला है अगले साल और इस साल हम क्या छोड़े जाएंगे। सबसे पहले मैं चलूँगा अपने मेहमानों की जानिब। नंदिकान, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपनी मदद हमने खुद करनी है। और मदद क्या, हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिनकी मुस्कुराहट से लोग ईमान ले आया करते थे, लेकिन आज ईमान हमसे दूर हो गया है, भाईचारगी हमसे दूर हो गई है। आपका ताल्लुक़ सोशल एक्टिविटी से है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अरसे के बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है। नवाबज़ादा सैयद रूमी शुमाइल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रूमी भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। क्या फील करते हैं सर? हेल्पलेसनेस फील करते हैं ओवरऑल। जो पाकिस्तान के अवाम हैं, खुसूसन कराची के जो अवाम हैं, यहाँ पर जो अवाम को जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया गया है और बेयारो मददगार बेयारो छोड़ दिया गया मददगार है। हैं। बिल्कुल कोई भी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, उसका सिर्फ एक काम रह गया है कि वो अवाम को लूटे कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैंने बात की ऑयल टैंकर के हवाले से कि धरनों में हम देखते थे कि पहले कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते थे। शब आशूर हो, रबीउल अव्वल हो या कोई भी ऐसा त्यौहार हो, वहाँ पर कंटेनर लगा के रोड को बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है, ऑयल से भरे हुए टैंकर, डीजल से भरे हुए टैंकर धरनों की हिफाजत कर रहे हैं। खुदा न खास्ता ज़रा सी कोताही बहुत बड़े नुकसान की जानिब हमें लेके जा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन मीर शम्स शहवानी साहब का। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह इज़्ज़त दे आपको। ये बिलखसूस चारों सूबों में सिंध गवर्नमेंट जो है ना, असले के जोर पे चल रहा है। बत्ता
چوری، عزاداری، غنڈہ گردی یہ سندھ کا ایک رواج بن گیا ہے. میں کل پرسوں وزٹ کے لیے گیا تھا. دن میں پیٹرول ڈیزل سے بھری ہوئی گاڑیاں کو کھڑا کیا ہے. پولیس والوں سے میں نے بات کیا, میں نے کہا بیٹا کس لیے آپ نے کھڑا کیا اس کو؟ کہتا ہے اس کا ڈرائیور نہیں ہے. پی ایس او پاکستان اسٹیٹ کا جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنی, ہاں 2.5 کروڑ کا گاڑی کو انہوں نے روڈ بند کے لیے کھڑا کیا ہے. پیٹرول سے, میں نے کہا پیٹرول سے بھرا ہوا ہے, کراچی میں پہلے سے نفسا نفسی ہے, اگر بلاسٹ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ اللہ اکبر, ایسا ہو سکتا ہے؟ پیٹرول سے دیکھیں وہ یہ اگر یہ بلاسٹ ہو گیا پورا کراچی زد میں آ سکتا تھا, پورا پاکستان لپیٹ میں پورا آ جائے گا, پاکستان تاثر لپیٹ غلط میں آ جائے گا. جاتا. اچھا گاڑیوں کو کھڑا کیا ہے, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں غنڈہ گردی عزاداری کیوں ہے؟ تھوڑا سا میں آگے گیا, ٹوٹل کا گاڑی کھڑا کیا ہے. پھر میں آگے گیا ماڈل کالونی کینٹ کے سامنے اساس ادارہ ریڈ زون پہ 3 ٹینکر کھڑے, ان میں تیل بھرا ہوا. یہ دھرنوں میں سائڈ پہ کیا تھا انہوں نے. پھر میں واپسی پہ سپرائی وے پہ وزٹ کر کے آیا, انہوں نے باقاعدہ ٹھیڑے کھڑے کیے تھے آئل ٹینکرز کو. میں نے کہا خدا را ان کو جانے دیو, پوری رات 11 سے لے کے صبح 6 تک میں موجود تھا. میں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے, اگر وہ کلپ آپ چلوائیں. وہ گاڑیوں کو کھڑا کیا ادھر انہوں نے. تو یہ ظلم, بربریت, یہ غنڈہ گردی, ٹریفک, کسٹم, ایکسائز چرس رکھتا ہے گاڑیوں پہ. ہم پاکستان میں ہمارے 1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, 1 سال کا 2 لاکھ روپے مینٹیننس دیتے ہیں. ہماری گاڑیاں اگر سیفٹی اور وال وغیرہ ان کو ساری چیزیں ہم روڈ پہ نہیں نکالتے ہیں. ٹریفک پولیس پکڑتا ہے, جی کیا ہے لائسنس بنا ہوا ہے, جب تک لائسنس نہیں ہوگا گاڑی خالی نہیں ہوگا. آگے جاتے ہیں آپ کا موٹر وے پکڑتا ہے, روڈ ہے نہیں, لنک روڈ پہ کاٹا بنا ہے, 5,000 روپے بتا لیتے ہیں لنک روڈ پہ. پھر اس سے آپ آگے جائیں گے موٹر وے آپ کو پکڑتا ہے, موٹر وے روڈز, بھائی روڈز کہاں ہیں؟ کروڑوں 3 مہینہ سارے مینٹیننس 2 لاکھ روپے دینے کے باوجود بھی آپ کی گاڑیوں میں نقص نکالے جاتے ہیں. پھر آگے جاتا ہے ایکسائز پولیس, یہاں سے لے کے کوٹ سبزل بارڈر تک ڈرائیوروں کے 2-2.5 کروڑ کی گاڑیوں میں چرس رکھتا ہے, کہتا ہے 5,000 بتا دو ورنہ آپ کا گاڑی بند کروں گا. کس قانون لا میں کہ ایکسائز پولیس ہماری گاڑیوں کو پکڑے؟ آپ مجھے کوئی لا بتا دے. یہ سندھ گورنمنٹ اسلحے کے زور پہ, خدا را ان کے گردنوں میں سریا ہے, اللہ کا لاٹھی بے آواز ہے, اپنے آپ کو سیدھا کرے, ہمارے پاکستانیوں پہ, ہمارے ملک پاکستان پہ کرم کرے, ان فرونوں سے ہمارے نجات دلائے. آرمی چیف صاحب زمینوں کا کہہ گئے, ہمارے قابل احترام ہے بڑے, لیکن یہ جو ٹرانسپورٹ اور سندھ گورنمنٹ ظلم کر رہا ہے اس کا فوری نوٹس لے. جب کاروباری بندہ محفوظ نہیں رہے گا تو عوام تو بھوکا مرے گی. جب ہم سفید پوشوں کی بات کرتے ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں ناظرین کرام, جب ان کے ساتھ ہی یہ سب معاملات ہوں گے تو ایک عام آدمی کے ساتھ موٹر وے پہ, ہائی وے پہ کیا ہوتا ہوگا شہوانی صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں ڈاکو, ہمارے اپنے ادارے ماہانہ 5 ارب آپ کو رپورٹ دوں گا بتا جاتا ہے, کسٹم بتا لیتا ہے, 5 ارب ہماری گاڑیوں کو سمگلنگ میں پکڑتا ہے. میں باقاعدہ لیٹرز لکھ چکا ہوں کہ خدا را ہم 21 کمپنیوں کو دیکھتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ہمارا سمگلنگ اور 2 نمبر کام کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. اس گاڑی کو روک کے 10-10 لاکھ روپے رشوت طلب کرتے ہیں. باقاعدہ میرے پاس ویڈیوز اور ہر چیز پروف ہے, حیدرآباد ہر جگہ. یقین جانے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے لے کے کوٹ سبزل بارڈر, انڈیا اسرائیل سے ہمارے لیے جو ہے نا وہ بدترین ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں. بس اللہ کا رسول, لا الہ الا اللہ رسول کلمہ ہمیں یہ چلا رہا ہے. خدا رہا ان بتاخوروں سے اور عزاداروں سے ہمارا جان چھڑائے, اور جو ہے نا ہمارے گاڑیوں کو حفاظت کو تو آپ چھوڑے, ڈرائیور ہمارے کتنے ڈرائیور شہید ہو گئے. 100 سے زیادہ عوام کے تحفظ کے لیے ہم نکلتے ہیں, عوام کے تحفظ کے لیے 100 سے زیادہ ڈرائیوروں کو ڈاکوؤں نے مارا ہے, ہمارا چینہ جبتی ہوتا ہے, ہماری گاڑیاں جل گئے ہیں, آج تک کسی کا معاوضہ نہیں ملا ہے. بس یہ اسلحے کے زور پہ بتاخوری, عزاداری, رشوت, یہ تمام تر ادارے جو سسٹم ہے, خدا را اللہ کو رسول کو مارے, آرمی چیف صاحب یہ سسٹم کو بتاخوری عزاداری کو ختم کرے پاکستان سے. آپ کے مطالبات یقیناً سی بات ان تک پہنچ جائیں گے, پہنچ چکے ہوں گے. جو دیکھ رہے ہوں گے لوگ, بے بس ہو چکا ہے کراچی کا تاجر, بے روزگار ہونے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو مجھے اگر یہی کرنا ہے تو میں گھر ہی بیٹھ جاتا ہوں, بند کرو کاروبار. ایسا نہ کرے خدا را, اپنی فکر کو چھوڑیے, دوسروں کی فکر کیجئے. اللہ پاک آپ کو بہت عطا کرے گا, تھوڑا سا خیال کیجئے. ہاتھ جوڑ کے ملتمس ہوں. سید اسلم پرویز تجزیہ کار ہمارے درمیان موجود ہیں, باخبر پاکستان کے آپ رہنما بھی ہیں. اسلم بھائی آپ نے بات سنی, کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. میں جو یہ اتنی تشویشناک بات جو سننے میں آ رہی ہے حضرت کے منہ سے کہ جو دھرنے ہیں
ان پہ آئل ٹینکرز کو یعنی کہ بم فٹ کر دیے گئے. میں تو یہ سیدھے سیدھے لفظوں میں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بم فٹ کر دیا گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ بلاس ہو جاتا ہے تو ایک فسادات نہیں، تو میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ شہری انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ شاید کچھ ہو جائے. وہ شاید انتشار کے اس میں ہے کہ کچھ ہو جانا چاہیے تاکہ یہ دھرنے ورنے سب ختم ہو جائے اور جو معاملات جو کسی اور طرف چلے جائے. تو میں تو بہت حیران ہوں کہ ابھی جب میں نے سنا، میں صبح سے میں نے آج کوئی نیوز نہیں دیکھی تھی کہ کیا پوزیشن ہے، لیکن بھائی کے جو زبان سے جو پتہ چلا تو میرے اندر سے دماغ جو کھول رہا ہے اس بات سے کہ وہاں معصوم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے چیزوں کو اس کو اپنے حق میں کچھ حکومت سے کوئی رائے لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. انصاف کیا جائے. آپ نے تو ان کو بم فٹ کر دیا وہاں پہ. آپ نے دھماکہ خیز مواد، یہ تو دھماکہ خیز مواد ہی ہوتا ہے نا. پیٹرول اور ڈیزل کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک لمحہ لگے گا، ایک کسی کی آگ ذرا سی، کسی کی ماچس کی یا لائٹر کی ذرا سی بھی اس میں چلی گئی تو کیا ہوگا اس شہر کا؟ کہاں کھڑے ہوں گے ہم لوگ؟ ایک طرف سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری جانب یہ عمل ہو رہا ہے. اس سے کراچی بلکہ پورے پاکستان میں، پورے پاکستان کی بات کی جائے، کراچی ہب ہے جی. یہاں پر نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ذرا سی کوتاہی سے خدا نہ خواستہ گاڑی میں کچھ ہو جائے تو انتشار پھیل جائے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو روک نہیں سکے گا. اس آگ کو آپ روک نہیں سکے. کوئی انتظامیہ، کوئی آپ کا عمل اس کو روک نہیں سکے گا. اس طرح سے وہ رومی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کا تعلق ایک این جی او سے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک کیسے جایا جائے، لوگوں سے کیسے بات کی جائے. مستحقین لوگ جو ہوتے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں اب جو وقت آ گیا نا کرونا کے بعد سے تو لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی، نہیں کھڑے ہو پا رہے لوگ ابھی تک. لیکن جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی نیچے گرایا جا رہا ہے. کاروبار نہ ہونے کے دہلیز پہ آ چکا ہے. کیا کہیں گے، کیسے کرے کاروبار کراچی میں؟ لوگ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ حل تھوڑی ہے. علی صاحب، آپ نے اگر انقلاب فرانس اگر پڑھا ہو تو اس وقت جو کراچی کی حالت اور اس ملک کی حالت ہے بالکل وہی حالت جو ہے اس وقت ہے جو انقلاب فرانس کے وقت تھی. اور میں اس وقت سے خوفزدہ ہوں کہ جس وقت عوام سڑکوں پہ نکلے گی اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو پکڑ کے جس طرح فرانس کے انقلاب کے وقت ان کی گردنیں کاٹی گئی تھیں، ایسے ہی یہاں پر کوئی ہوگا تو جب ہی معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. کیونکہ اب وہ لوگ جو پہلے زکوٰۃ خیرات دیتے تھے اب وہ زکوٰۃ خیرات کے مستحق ہو گئے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے پاس کئی 100 درخواستیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جہاں بچوں کی فیسیں نہیں گئیں، گھر کی لائٹ کٹی ہوئی ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے نہیں ہے. اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو وائٹ کالر لوگ ہیں. تو جو حالات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں اور ارباب اختیار یہ بالکل نہیں محسوس کر رہے، وہ اس طرف بالکل نہیں دیکھ رہے اور حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر حالات یہی رہے اور جیسے خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں تو یہ اور بڑھتے جائیں گے. لوگ اور اپنے بچوں کے بیچ رہے ہیں لوگ. اور اب حالات بہت خطرناک ہیں اور جو پورا معاشرہ ہے وہ اخلاقی طور پہ نوز ڈائیو کر رہا ہے. تو میں تو ارباب اختیار سے یہ التماس کروں گا، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، کہ خدارہ جو ہے معاملات کو سمجھیں اور سنبھالیں، ورنہ یہ ملک جس سمت میں جا رہا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے. ہم تو دعائیں کر کے تھک گئے، لیکن پروردگار نے کہا ہے کہ تو اے بندے مجھ سے مانگتا رہے. شاید ہمارے حکمرانوں نے اس آیت پہ زیادہ عمل کیا ہوا ہے کہ مانگتے رہو. ہم مانگتے رہیں گے، آپ کرتے رہیں. ہم اپنا حق لیکن حق میر صاحب حق کیسے ملے گا؟ حق دیکھیں، میں تو پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے نعمتیں دیے، لیکن یہاں پر جب تک روڈ بلاک نہیں ہو، یہاں پر جب تک آپ احتجاج نہ کرے، ایک ضد نہ کرے تو آپ کا حق نہیں ہوتا ہے. اور جو زیادہ آواز بلند کرتا ہے اس کو یا تھریڈ کیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے. تو پاکستان کو لوگ ایسے بنا رہے ہیں، آپ یقین جانیں اس کمیونٹی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے 1976 میں ہم نے ٹرانسپورٹ سٹارٹ کیا تھا کراچی سے کوئٹہ. یوسف شاہوانی والد صاحب تھے میرے، پاکستان میں پہلا ٹرانسپورٹر ہم ہیں. لیکن آپ ہمارے کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے،
کیا ظلم ہو رہا ہے کہ ہر جگہ ہم جاتے ہیں تمام تر گورنمنٹ کے ادارے لوٹنے کے ہمیں تحفظ دینے کے بجائے ہمیں لوٹا جاتا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ کسی کے ساتھ نہ میٹنگ کرتا ہے نہ کچھ ہے. 3 ہفتے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحفظات دور کرو, کراچی کا عوام مر رہا ہے, سندھ کے عوام, ہمارے ماں بہنیں مر رہے ہیں, ان کے لیے روڈ اینڈ سیفٹی کے لیے کوئی ایس او پیز بنائے تاکہ ہمارے عوام جو ہے نا ہمارے سے خوش ہو. یہ عوام کو اور ہمیں لڑانا چاہ رہے ہیں, ہم عوام کے لیے پورے سال. اچھا جو کل گاڑیوں کو روکا تھا 48 گھنٹے سے, وہ اپنے شہروں سے کے پی کے سے بلوچستان سے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے خدمات سر انجام دے رہا ہے. سردی میں ٹنٹراتے چوکی میں گاڑی والوں کو پولیس والوں نے بند کیا تھا اور جو ہے نا ان گاڑیوں کو سارے. تو یہ ظلم بربریت یہ آخر کب تک ہوگا ہمارے ساتھ؟ آپ نے رابطہ کیا دھرنے کے شرکا سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ بھائی یہ موت کا سامان ہے, اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے؟ جناب میں دوپہر میں صبح 12 سے رات 3 تک وزٹ پہ تھا. میں جب ادھر سے گیا سائیڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا, پھر انہوں نے واپسی پہ آیا, کہتا سر آپ بے فکر ہو جائے. میں نے کہا بیٹا یہ بلاسٹ ہو جائے گا, پاکستان کراچی غرق ہو جائے گا, قرآن کو مانو. میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا, میں نے کہا اس کو نکالو. کہتا ہے خالی کر کے کھڑا کر دے تو ایک الگ بات ہے, لیکن بھری ہوئی آپ گاڑیوں کو دیکھیں کھڑا کرنا ہے سپلائی تو سارے سندھ گورنمنٹ ابھی دیکھیں 12 ٹینکرز کھڑے کیے تھے. 12 ٹینکرز میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بھی ٹینکرز میں کینٹ, ماڈل ٹاؤن, ڈگ روڈ, یہ یہاں پہ مین شاہراہوں پہ کھڑا کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو, اور کہتا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے نا خود بات کریں گے. بھائی قانون نافذ کرنے والے, اچھا فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کنٹینروں سے بند کرتا ہے پاکستان کو. ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک انوکھا وہ دیکھ لیا, پیٹرول سے بھرے ہوئے تاکہ یہاں پہ کوئی ایسا حادثہ ہو. یہ تو اللہ کرتے ہیں کہ پاکستان پہلے سے نفسا نفسی ہے. ایک اور مسئلہ فرقہ واریت کو وبا دی جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ کہ اگر کچھ ایسا عمل ہو گیا تو انتشار مزید پھیلے گا. ابھی تو آپ 12 مقامات پہ دھرنوں کو دیکھ رہے ہیں, پھر پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں یہ ماحول بن سکتا ہے. اسلم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو کراچی کی انتظامیہ پہلے بھی رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی, وہ جیسے کنٹینرز کھڑے کر دیے جاتے تھے, لیکن اس کے علاوہ بسیں اور ویگنوں کا بھی استعمال ہوا ہے. چلے یہ دھماکہ خیز موت کے منہ میں دھکیل دیا نا. جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو تو آپ نے موت کے منہ میں دھکیل دیا. موت کے اچھا عام شہری بھی جو روڈ پہ نکلا ہوا ہے, جو گزر رہا ہے, اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. ایک سائڈ پہ دھرنا چل رہا ہے, ایک سائڈ پہ ٹریفک بھی چل رہا ہے. تو آپ نے تو شہر کے لیے قیامت کر دی. آپ کی سوچ کہاں ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ انتظامیہ کیا چاہ رہی ہے, کہ کیا ہو جانا چاہیے. کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انتشار پسندی بڑھ جائے؟ جو اب تک کراچی میں ہوتا ہے وہ جو پچھلے دنوں ہوتا ہے, اب کچھ امن و امان ہلکا سا نظر آ رہا ہے, زیادہ نہیں معمولی سا نظر آ رہا ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے. اور پرامن احتجاج تو پاکستانیوں کا حق ہے, وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں, اور خواتین بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں. بالکل بیٹھے ہیں, ان کی تو آپ کو حفاظت کرنی چاہیے. اور آپ نے ان پہ بم باندھ دیے, میں تو یہ لفظ استعمال کروں, آپ نے بم فٹ کر دیے وہاں پہ. لیکن یہ میر صاحب آپ نے بہت بڑی نیوز, یہ بریکنگ نیوز ہے کہ اس طرح سے آپ نے روڈوں پہ چھوڑ دیے پیٹرول اور ڈیزل سے بھرے ہوئے ٹرک. دیکھیں گاڑیوں کو جو بھی کرے چیزیں دیکھیں, پارا چنارو, فلسطینو, ہم امت مسلمہ ہیں, ہمارا دل جلتا ہے. ہم احتجاج میں آپ کو پتہ ہے 3 دن سے سپلائی ہم نکال نہیں رہے تھے کہ اللہ نہ کرے کوئی سگریٹ پیتا ہے, کوئی ہمارے پاکستان میں دیکھیں کتنے قوتوں نے, ہمارے پاکستان میں کتنے مخالف لوگ ہیں. کوئی آ جائے جن کا کاروبار ہے وہ خود روک رہے ہیں, وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم اس وقت جو نقصان نہ پہنچے, ہم اپنے کاروبار بند کر دیں, اس کو ہم روک دیں. اور انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو تحفظ دیں. دیکھیں پارا چنار ہے, جو بھی ہے اس میں گرینڈ آپریشن کیا جائے. اللہ نے ہمیں فورس دیا ہے, آرمی دیا ہے, اس کو پیک کر کے دے. پارا چنار کے ہمارے امت مسلمہ, ہمارا دل جلتا ہے. جو معاملات ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں پاکستان میں ڈیلے کیا جاتا ہے, اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے. جب تک ہمارے پاکستانی شہید نہیں ہوں, میڈیا نہ اٹھائے, روڈ بند نہیں ہوں, قلت نہ ہو, یہ ایک ہم 35 سال سے آبا و اجداد کے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں. خدا را ان چیزوں کا نوٹس لے. اور پاکستان میں بالخصوص سندھ میں چیک پیلس نہیں ہے, صرف رشوت, غنڈہ گردی, بدماشی, بتا, بس سندھ گورنمنٹ اسی میں چل رہا ہے اور خوش ہے. اور جو اس کے چلا رہے آقا, خدا را میں حکمرانوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کرے, ورنہ یہاں پہ سب سے پہلے میں سندھ اور کراچی کا سپلائی بند کروں گا. اگر پھر کسی کے باپ میں ہمت ہے پھر سپلائی کھول کے دکھائی. ناظرین کرام بہت دل برداشتہ ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس معاملات کو روکا نہیں گیا تو ہم پورے پاکستان میں
पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बंद कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपकी सप्लाई ऑन होगी तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। बम तो फिर भी आवाम पे ही गिरेगा ना। परेशान तो आवाम ही होगी ना। देखिए आवाम को उसमें, मैं तो इन चीजों पे ये परेशान हूँ कि जितना हमारा टैक्स लगता है, तेल वहां से 60, 70 या 80 रुपए पे आता है, 135 रुपए टैक्स लगता है, फिर ये हमारे तेल आवाम को मिलता है। अल्लाह अकबर। 135 रुपए। आप हिस्ट्री निकाल रहे, इस पे रिसर्च करें, हमारा तेल आता कितने पे और हमारे पाकिस्तान में टैक्स कितने हैं? काम कोई नहीं है। 250 रुपए से तजावुज कर चुका है। 250 रुपए से है, 100, मैं कह रहा हूं कि 150 रुपए से टैक्स है। अच्छा, सहूलत कोई नहीं है। हाँ। लूट मारी है, आवाम रुल रहा है और फाका कशी हो रहा है, हमारे माँ बहनें, हमारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, और क्या है, बस मैं कह रहा हूं कि असले के जोर पे ये पाकिस्तान चल रहा है। अल्लाह इस पे रहम करे, मेरी अल्लाह से ये, अल्लाह अल्लाह का रसूल इस पे रहम करे। अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। ये एक तजवीज़ भी दूंगा और ये इल्तिमास करूंगा अपने अरबाब इख्तियार से, कानून करने वाले इदारों से, हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं, कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक हमारे जो मुसलमान एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं उनके साथ बेतहाशा जुल्म हुआ है, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ियों की गाड़ियां काट दी गई हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जिससे दिल रोता है आदमी का। पूरा पाकिस्तान जो है ना, उसका दिल रोता है कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि ऐसे कानून बनने चाहिए और उनको हक है कि वो इस पे एहतजाज करें और मुल्क को बंद कर दें वो। लेकिन मैं यहाँ अरबाब इख्तियार से ये इल्तिमास करूँगा कि ऐसे कानून बनाएं कि हर आदमी को एहतजाज का हक है, लेकिन वो एहतजाज इस तरह का हो कि जिससे आम जिंदगी मुतासिर ना हो नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, कदा कलामी की माजरत चाहता हूँ। अगर हम कोई ऐसी स्कॉट या ऐसी कोई स्पेस दे दें कि जहाँ पर आप एहतजाज करें। अच्छा, हमें पता है कि ये K21 न्यूज़ है, यहाँ हमने सिर्फ प्रोग्राम ही करना है, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगा, अपना प्रोग्राम करूँगा और चले जाऊँ, नुकसान तो किसी को नहीं हो रहा ना। अगर ऐसी जगह हम तश्कील दे भी दें ना, अगर हुकूमत ऐसी हिकमत अमली कर भी ले, तो उनको पता है कि आपने आना है, रूमी साहब ने आना है, उन्होंने वहाँ धरना देना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुँची तो वो क्यों एक्शन लेंगे? आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, एक्शन जब तक एक्शन का रिएक्शन होता है ना, जब उनको पता है, देखिए हमारे हुक्मरान जो हैं वो बेहिस्से हैं, उनको जब तक आप डोज नहीं देते वो हिकमत अमली नहीं करते। आप जैसे अभी मीर साहब ने कहा कि इतने दिन गुजार देते हैं, उसके बाद जाके इम्प्लीमेंट होता है। भाई पहले दिन ही कर लें तो ये नुकसान तो ना होना, ये अवाम परेशान तो ना होना। लेकिन वो क्यों, जब तक उनके कान में किसी की मौत की आवाज़ नहीं जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचेगा, जब तक फिर भी वो हक धर्मी उनकी रहती है। तो ये तो स्पेस हम दे ही नहीं सकते। अली, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि अव्वल तो अगर किसी भी हमारे मुल्क के किसी भी एक सेक्शन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, वो रो रहा है, वो आवाज़ उठा रहा है, तो उस पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। है, हो ही नहीं सकता ना। ये आप वो बात कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो आपको देखें, हुक्मरान तो बहुत दूर की बात है, आप पड़ोसियों पे आ जाएं, रिश्तेदारों में आ जाएं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे तो बजाय आपको तसल्ली देने के 2 आंसू आपको और तोहफे में देके जाएंगे वो। तो ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आप सही कह रहे हैं। नहीं मिलता ना किसी इतनी को, बेहिसी हो गई है हमारे माशरे में, इतनी बेहिसी हो गई है, नफसी। और ऊपर जो लोग बैठे हैं वो इतने बेहिसी हो गए, वो शायद अवाम को कॉकरोचेस समझते हैं कि जब मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ दिनों बाद बात ठंडी हो जाएगी। लेकिन मैं मतलब हमें एज ए कौम ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमारे मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं, अगर उनको कोई परेशानी है, कोई उनको तकलीफ है, तो हम क्यों नहीं उस तकलीफ का अजाला करते। हम पहले से ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते कि जो दहशतगर्द हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जो माशरे में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको वहीं पर रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको ऐसे कानून बनाए जाएं कि इस तरह की नौबत ही ना आए। लेकिन इस बात को भी सुनते हुए मुझे 20 साल हो गए कि ऐसा कानून बन जाए, ऐसी हिकमत अमली हो जाए कि जिससे आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को तो रिलीफ देना ही नहीं है ना सरकार। देखिए, फ़लस्तीन में शहीद हो रहे लोग, यहाँ भी फ़लस्तीन वाला माहौल है कि इलेक्ट्रिक, जी बिल्कुल, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, बच्चे लिए खुदकुशी की, फंदा लगाया, मर गए।
آج ان کی خبر چلے گی کل کیا ہوا تھا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک علی بھائی کراچی میں نے ابھی ایک اخبار کو ایک مضمون لکھا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلسطین میں یا وہاں کیا ہو رہا ہے تو آپ آ کے ڈیفینس کلفٹن اور دوسرے علاقے دیکھ لیجئے. وہاں پر جو حالات ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے بمبارٹمنٹ ہوئی ہے, اور بڑے بڑے گڑھے ہیں, بڑی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور ڈیفینس کا یہ حال ہے. بالکل ڈیفینس کلفٹن پلس یہ کہ پورے شہر کا یہی حال بالکل ہے. ایسا ہی ہے. مطلب وہ علاقہ شہر کا جو بلک کوانٹٹی میں ٹیکس ادا کرتا ہے, ایسا ہی ہے نا. جی بالکل سب ایسا سے ہی زیادہ ہے. ٹیکس اسی علاقوں سے زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. فرنیچر وہاں علاقے پر ہیں, بھی یہ حالات ہیں. وہاں پہ بھی یہ حالات ہے. تو باقی چھوٹے علاقوں میں کیا ہوگا, وہ تو مرنے کے لیے لیکن آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری حکومت کو اور شہریوں کو, کیونکہ پرامن احتجاج ہو رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے ناظرین کو, اگر ایک میسج چلے گا؟ میں علی میں یہ عرض کروں گا کہ گورنمنٹ کو فوری توجہ دینی چاہیے, اور جو نقصان ہوا ہے, جن کے جو شہید ہوئے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, اس کا ازالہ ہونا چاہیے, روڈیں کھلنی چاہیے, اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ سے وہ اس طرح کا کام. وہ جو وہاں جو شہری ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, کلمہ گو بھائی ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, بہت زیادہ ظلم ہوا ہے, وہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے ہر سطح پہ. ازالہ ویسے تو نہیں ہو سکتا, جان کا ازالہ کیا ہوگا, لیکن جو بھی ان کی تالیف قلب ہو سکتی ہے وہ کی جائے, ہر صورت میں کی جائے, اور پورے ملک سے میسج جانا چاہیے ہر اسکول آف تھاٹ سے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. بہت اچھا میسج. اسلم بھائی آپ کو میسج دینا چاہیں آخر میں, مختصر سا میسج. شہری انتظامیہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا, جو ایک چیز سامنے آئی ابھی میرے دھرنوں کے حوالے سے, کہ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں. آپ نے وہاں پہ جو بم باندھ رکھے, اور میں آرمی چیف سے بھی گزارش کروں گا, ابھی اب ظاہر آن ایئر ہمارا بھی پروگرام جا رہا ہے, تو میں ان سے ڈائریکٹلی گزارش کروں گا کہ سندھ کی انتظامیہ سے ایسا کچھ نیگوزیشن کریں کہ خدا را کریں. وہ دھرنے میں جو عوام بیٹھی ہے ان کو سیفٹی تو مہیا کریں نا, کم از کم اس قدر آپ نے جو وہ مواد وہاں پہ اکٹھا کر دیا, تو سیفٹی تو گئی باہر جھولے کے اندر. آپ نے تو اور ان کو عذاب میں ڈال دیا. وہ جس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے ہے, آپ نے تو کسی اور طرف ان کو لے آنے کی کوشش کی ہے. تو میری بس گزارش ہے میری شہری انتظامیہ سے, خاص طور پہ سندھ کی, کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, اور جیسے کہ وہ ٹینکرز وہاں کھڑے کیے آئل کے, ان کو ہٹایا جائے فوری طور پر. بہت اچھا میسج, بہت اچھا میسج. ناظرین کرام, خدا نہ خواستہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تو انتشار پھیلے گا. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنے اندر کے دشمن کو پہچاننا ہے, جاننا ہے کہ کون ہے جو لڑوا رہا ہے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا, رومی صاحب آپ کا, اور آپ کو انشاءاللہ پھر مدعو کروں گا. اسلم بھائی تو ہمارے حصہ ہے ہی. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.